अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सनती, तिजारती, तालीमी और मवासलाती और इक्तिसादी मरकज़, जिसका शुमार दुनिया के चंद सबसे बड़े शहरों में होता है, सूबा सिंध का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह एयरपोर्ट रखने वाला शहर, जहां के ताजिर, सिर्फ ताजिर कौमी ख़जाने में दीगर सूबों से ज़्यादा टैक्स जमा करवाते हैं। अब बात हो रही है कराची शहर की। कराची वो शहर है जिसके मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इसी वजह से कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कौमी महसूलात का 70% और सूबा सिंध का 90% रेवेन्यू कराची से हासिल किया जाता है, लेकिन इस शहर के मसाइल भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ही ज़्यादा हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते भी जा रहे हैं। पानी की फराहमी, सीवरेज का निज़ाम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सड़कें हों, पुल की अबतर सूरत हाल हो, बरसाती पानी की बर वक्त निकासी का ना होना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ का नाकिस निज़ाम, यहाँ तक कि खेल के मैदानों पर, पब्लिक पार्क्स पर कब्जा माफिया का राज और दीगर कई बड़े मसाइल इस शहर के हैं, जिनका सामना रोज़ाना इस शहर के लोग कर रहे हैं। माहिरीन का यह मानना है कि अगर इन तमाम में से कई मसाइल के हल के लिए लंबी चौड़ी या ज़्यादा मनसूबाबंदी की या भारी फंड्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मसाइल महज चंद इंतज़ामी इक़दामात से ही हल हो सकते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातें, ख़ास तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQ पाकिस्तान और जमात इस्लामी कराची को ओन करने के दावे करते हैं, लेकिन शहर के मसाइल कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कराची में स्टेक रखने वाली दो बड़ी जमातें इस वक्त आमने सामने आ गई हैं। MQ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी बढ़ती जा रही है। MQM पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है। कल भी और आज भी MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और कारकुनान को आड़े हाथों लिया है। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर मौजूद है। कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कराची में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो MQM पाकिस्तान के दौर में हुए हैं, जबकि फारूक सत्तार ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब मैंडेट चोरी करके मेयर बने, अब उनको गवर्नर फोबिया हो गया है। मेयर कराची की नशिस्त पर 2 साल से कब्जा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, लेकिन कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। फारूक सत्तार और उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जब MQM का नाज़िम था 2008 में, तो आज का कराची ऐसा था या कराची 10 दुनिया के इमर्जिंग सिटी में नाम था। अपनी कारकर्दगी बताओ, तुमने क्या किया और तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने क्या किया? 1 टका 1 पैसा तुम्हारा नहीं है। 14 साल ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास रहा, तुम्हें हिसाब देना मियां। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, कराची को कॉलोनी बनाते हो, कराची पे कब्जे करते हो। तो ये आपने सुना MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की तनकीद के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने बयान में कहा कि फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं है। न्यू कराची में नालों पर 2000 दुकानें मुस्तफा कमाल ने बनवाई। लोग परेशान हैं। ये लोग 40 साल से हुकूमत में बैठे हैं और कहते हैं कि उनका कसूर नहीं है, जबकि सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने MQM पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कहा कि MQM के पास अगर मैंडेट है तो मैं अभी इस्तीफा देता हूं, वो भी अपने इस्तीफे दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसके पास मैंडेट है और किसके पास मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, जरा देखिएगा। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, हम तासुब की सियासत नहीं कर रहे, हम तफरीक की सियासत नहीं कर रहे, हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है, सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। जिस इलाके में भी अगर समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है, उनके पास अवाम की सपोर्ट है, आ जाएं, हम उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपने सुना। अब कराची में हो असल में क्या रहा है, कौन कराची को सही से ओन करता है, कराची के स्टेक होल्डर्स कौन हैं, और कराची में अब जो ये लफ्जी गोलाबारी दो जमातों के दरमियान शुरू हो गई है, ये कहाँ जाकर रुकेगी, इस पर बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
سر یہ بتائے گا کہ اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MK پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان لفظی گولہ باری سر عروج پر پہنچ گئی ہے، آپ کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے، ادھر سے آج رد عمل بھی آیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ سر یہ بتائے گا کہ دونوں جماعتیں کراچی میں، اب تو پیپلز پارٹی کی بھی میئرشپ ہے، وہ بھی تجربہ حاصل کر چکے ہیں کراچی پر حکمرانی کرنے کا، سر اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی کراچی کے میئر رہے ہیں، فنڈز کا ایشو ہے، اختیارات کا ایشو ہے کراچی میں کام کرنے کے حوالے سے، یا سر انٹینشن اور ول کا مسئلہ ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ میرے حال میں جتنے بھی آپ نے یہ گنوائے ہیں جو وجوہات، یہ سب کی سب ہے نا۔ پہلے تو صرف فنڈ اور وسائل اور اختیارات کا مسئلہ ہوتا تھا نا، میئر کے پاس نہیں ہے، لیکن اب تو بہت آسان ہے۔ میئر بھی اس پارٹی کا ہے جو کہ صوبے میں ہے۔ پہلے تو بھائی لڑائی ہوتی تھی نا کہ میئر MQ کا ہوتا تھا اور وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، وزیروں جاگیرداروں کا صحیح سندھ کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اب تو شہر کا میئر اسی پارٹی کا، جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ، تو اور دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرتضیٰ وہاب کے پاس اختیارات اور اصولاً وسائل کا رونا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے۔ اسی لیے تو وہ گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے آپ وفاق سے 100 ارب روپے دلا دیں۔ بھائی پہلے تو مرتضیٰ وہاب بھائی یہ جواب دیں وزیر اعلیٰ سے لے کے ہمیں کہ بھائی سالہ 1800 ارب روپے مل رہے ہیں 15 سالوں سے صوبے کو مرکز سے وفاق۔ اچھا 1800 ارب روپے کا مطلب ہے جو 10 سال میں ملے تو ہو گئے یہ 18,000 ارب، اور اگر اس میں آپ مزید 5 سال ڈال دیں تو یہ ہو جائیں گے تقریباً 25,000 ارب۔ اب 25,000 ارب روپے آپ کو 15 سالوں میں ملے ہوں اور اس میں کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہو، تو پھر یہ پیسے کیا لڑکانہ میں نواب شاہ میں لگے؟ تو وہاں کی حالت ظاہر بھی کچھ کراچی سے مختلف نہیں ہے۔ 15 سالوں سے کراچی میں ایک اضافی بوند پانی نہیں آیا۔ بھائی دیکھیں، جب تک MQ کے میئر تھے نا تو اس وقت تک تو آپ MQ میں اور پیپلز پارٹی میں الزام کو 50-50 بانٹ دیتے تھے، ڈیوائڈ کر دیتے تھے، لیکن اب تو MQ نے بائیکاٹ کیا تو صرف 60% کے ووٹوں کی بھیک لے کر مرتضیٰ وہاب کا میئر بن گئے۔ اچھا وہ میرے اس بیان کے اوپر اس کی طرف نہیں کہہ رہے کہ میں 7% کا نہیں کی، میں تو 15% کا میئر، وہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ MKM کے سینئر رہنما یہ کامران ٹیسوری کے ترجمان کیوں بن گئے؟ اگر کامران ٹیسوری بھائی عوامی گورنر ہے، پارٹی کے گورنر ہے، پارٹی نے نامزد کیا، وہ بھی کہتے ہیں میں MKM کا ہوں، تو اگر ان پہ کوئی بات آ گئی تو کیا سیاسی طور پہ میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا؟ اور میں نہیں کہوں گا کہ یہ بوکھلا گئے ہیں۔ اصل میں ان کی کارکردگی زیرو ہے، اور وزیر اعلیٰ نے بھی کراچی میں کوئی شاہراہ بھٹو یا ملیر ایکسپریس وے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دو انہوں نے وہ بنائے ہیں انڈر پاسز یا اس طرح کے کام کیے۔ اچھا یہ کام تو MKM بھی کرتی آئی ہے، لیکن اصل کام تھا پانی کا بھی۔ 10 کروڑ گیلن پانی کراچی میں اضافی K2 میں لایا جب میں میئر تھا۔ اچھا 10 کروڑ گیلن K3 پانی مصطفیٰ بھائی لائے جب وہ میئر تھے۔ ابھی 14 سالوں سے یہ منصوبہ ان کے پاس تھا K4 26 کروڑ گیلن اضافی پانی نہیں لائے۔ ہم نے لڑ جھگڑ کے یہ منصوبہ وابڈا کو وفاق کو دیا اور ہم نے اس کی نگرانی کی فالو اپ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 62% یہ منصوبے پہ کام ہو گیا۔ 1.5 سال کے اندر دسمبر 2026 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی میں مل جائے گا MKM کی فالو اپ سے، نگرانی سے، کوششوں سے، اور جو فنڈ رکھوایا ہم نے اس کو 50 ارب کا اس سال اور 50 ارب اگلے سال رکھائیں گے 2025-26 میں، 2024-25 میں 50۔ اب یہ جب منصوبہ ہمارے ماشاءاللہ نگرانی اور ہمارے فالو اور ہمارے اس وقت لگنے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ اور گورنر 50,000 بچوں کا مفت IT کا کورس کرا رہا ہے، اعلیٰ IT، ایڈوانس IT، اور یہ یونیورسٹی کراچی میں اس کو ریکاگنائز کر کے اسے سرٹیفکیٹ دینے کا بھی۔ اب ان بچوں کو 10 لاکھ سے 15 لاکھ کی نوکری ملے گی خلیجی ممالک میں۔ اس کا مطلب یہ ڈالر بھیجیں گے، 1.5 ارب ڈالر پہلے سال اور 5ویں سال میں 6 ارب ڈالر۔ IMF کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات ہو جائے گی۔ تو یار آپ بھی MKM سے مقابلہ کرنے کے لیے زبانی بیان نہ دیں کہ یہ افطار کرا رہے ہیں، یہ شہریوں میں جا رہے ہیں، یہ پکوڑے بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ سب کر کے IT کا 50,000 کا انسٹیٹیوٹ جو کہ 5 لاکھ کا کورس ہے ایک طالب علم کا، اس کو 50,000 سے ملٹیپلائی کریں 5 لاکھ 25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس سے کہ
اور یہ پرائیویٹ پیسہ ہے, یہ سرکاری وسائل, سرکاری اختیارات نہیں ہے, یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی اپنی ذاتی جیبوں کا رضاکارانہ پیسہ ہے جو کامران بھائی نے اپنا اعتماد حاصل کر کے ایسے لوگوں سے مخیر رضا سے لیا اور اپنی جیب سے بھی کروڑوں روپیہ اس میں ڈالا. اور سر آپ نے بالکل صحیح کہا اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہ آپ نے ان کو جواب دیا کہ ان کو گورنر فوبیا ہو گیا ہے, اس لیے گورنر سندھ کے خلاف اتنے بیانات میں تیزی آ گئی. ایسے ہی ہے نا, دیکھیں نا, وہ گورنر سے مقابلہ کرنا کو کہیں کہ ہم نے بھی KMC میں 5000 بچوں کا IT کا انسٹیٹیوٹ بنا کے ان کو ہم اعلیٰ IT کی تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ بھی کریں. اور سندھ چیف منسٹر بھی, CM ہاؤس بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, وہ گئے, میں CM ہاؤس میں 10,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں. تو سلیم گورنر جو سلیم ہے ان کا پنجاب کا, وہ پنجاب میں 10,000 بچوں کا انسٹیٹیوٹ بنائے. ان کا جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ وہاں بنائے, اور صدر صاحب صدر ہاؤس میں بنائے. ارے بھائی, آپ کو اللہ نے ایسے دوست دیے, مخیر حضرات دیے, بڑے وڈیرے جاگیردار دیے, بڑے سرمایہ دار آپ کے دوست پنجاب میں, بلوچستان میں, قبائلی سردار وڈیرے آپ کے دوست ہیں. ان کو کہیں یار ملک سے اتنا کمایا, اب اپنی جیب سے نکالو. جیسے کامران ٹیسوری بھائی نے کنوینس کیا تاجروں کو, سرمایہ کاروں کو, صنعت کاروں کو, اور وہ چلا رہے ان کا IT انسٹیٹیوٹ. یار تو کام تو یہ کرنا چاہیے نہ کہ تم فوزیہ وہاب جیسی عظیم ماں کے بیٹے ہو جو کہ جس نے محترمہ بے نظیر کے ساتھ کئی مرتبہ جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی اور کامیاب ہوئی. محترمہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہ تم نظریاتی پیروکار ہو, تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک گورنر کے اچھے کاموں کی وجہ سے انسیکیور ہو کے اس کے پیچھے پڑ گئے. بھائی تم تو اپنا کام کرو یار. تو میں نے کل کیا کہی تو کہا تھا کہ یار اپنا کام کرو, چھوڑو گورنر کو اپنا کام کرنے دو. اب تو تمہیں 1.5 سال میں بلدیاتی انتخابات ہو تو تمہارا اعمال نامہ لوگوں کے سامنے آنا, بتاؤ کیا کیا تم نے. اور سر آج آپ کو نا بڑا زبردست چیلنج دیا گیا ہے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے کہ انہوں نے کہا میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں, آپ بھی استعفیٰ دیں, دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں مینڈیٹ کس کے ساتھ ہے. اگر سر MQM بلدیاتی الیکشن لڑتی تو شاید نتائج کچھ اور ہو سکتے تھے. اب سر چیلنج بھی آ گیا ہے, MQM سوچے گی اس بارے میں؟ دیکھیں اگر MQM لڑتی نا تو جماعت اسلامی کی طرح پریشان ہوتی, جو PTI نے الیکشن لڑا پریشان ہوتی, کیونکہ ان دونوں کو نہ میئرشپ ملی نہ ڈپٹی میئرشپ ملی, اور یہ دونوں جو ہیں نا راندے درگاہ ہیں. میں نے تو کل ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی تھی, ان کو بھی اندازہ ہو گیا, آٹے ڈال کا پتہ چل گیا کہ MQM نے صحیح کیا, کیونکہ عوام نے, میں نے اسی لیے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کری کراچی میں تو جماعت اسلامی والوں تم تو کرو, تم تو کہتے ہو کہ ہماری پوزیشن نمبر 1 ہے ووٹوں کے لحاظ سے, اور پیپلز پارٹی نے میئرشپ چھینی ہم سے. چلو بھائی 7% ووٹ انہیں ملے, 5-6% تمہیں ملے, تمہاری میئرشپ چھین لی تھی پیپلز پارٹی نے, لیکن تم کراچی کے لیے آواز تو اٹھاؤ. جب پانی نہیں آیا تم آواز اٹھاؤ, K4 کیسے مکمل ہوگا آواز اٹھاؤ, ٹریٹمنٹ پلانٹ تینوں بند پڑے اس کے لیے آواز اٹھاؤ, جو کچی آبادیاں ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤ, کراچی کے بجٹ کے لیے آواز اٹھاؤ, کراچی میں سرکولر ٹرین کے لیے آواز اٹھاؤ جو ہم اٹھا دیں. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے یہاں تک آفر کی پیپلز پارٹی کو کہ ہم 15 ارب روپے میں کراچی پیکیج کے مل رہے ہیں وزیر اعظم سے, اور 5 ارب مل رہے ہیں سیکنڈری ملینیم گول کے, ڈیولپمنٹ گول. تو ہم سڑک بناتے ہیں, تم نکاسیاب اور رساؤ اس کو ٹھیک کرو. صحیح غنی سمجھدار آدمی سے میری بات سے ہاں تھا, اس نے کام کرتے ہیں یہ. اور مرتضیٰ بھاگ شاید نہیں مان رہے یار, یہ کریں گے تو ہم دونوں کو عوام دعائیں دیں گے کراچی والے. تو یار یہ ہر چیز سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, تو ایک چیز تو انہوں نے مل جل کر کی, ایک نے گٹر صحیح کر دی, ایک نے سڑکیں صحیح کی. اچھا گٹر صحیح نہیں ہوگا, سڑکیں بنائیں گے 1 سال میں ٹوٹ جائیں گی. یہ کہیں گے کہ کرپشن ہو گئی, سڑکیں غیر پائیدار تھی, کمزور تھی, ٹوٹ گئی, لیکن کوالٹی سے کام نہیں ہوا. تو میں تو کہہ رہا ہوں دونوں کے لیے اچھا ہو جائے گا اگر ہم مل کے کام کریں. اللہ کرے ہماری بات سمجھ میں آ جائے. اور سر ایک چیز اور بھی ہے, گورنر سندھ نے اب 100 ارب روپے کے لیے خط تو لکھ دیا وزیر اعظم صاحب کو, MQM بھی اتحادی حکومت میں شامل ہے. آپ گورنمنٹ کو تھوڑا فورس کریں گے کہ چلیں دے دیں میئر کو 100 ارب روپے, لیکن سر اس کے بعد آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ چیزیں بدلیں گی کراچی میں. جس طرح سندھ میں 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 2 سال کی میئرشپ بھی ہو گئی ہے, چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بدلیں گی اس کے بعد بھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر دفعہ اگر وسائل آپ لے بھی لیں گے نا تو کچھ منصوبے آپ بنا لیں گے, لیکن آپ کو تو مستقل اگر کراچی 4000 روپے کا ٹیکس دیتا ہے مرکز کو, تو اس سے وہاں سے بہت مشکل سے 40 یا 60 ارب ملتا ہے سالانہ. تو یہ 1.5% ہوا, اور سندھ کو کراچی 1000 ارب روپے یا 500 ارب,
500 ارب کا اسے ملتا ہے تقریباً 40 ارب یا 50 ارب، جو کہ 10% بھی نہیں ہے. اب اگر کراچی جیسے شہر کو جو 500 ارب دیتا ہے اسے 50 ارب بھی نہ ملے، اور مرکز سے 4000 ارب دیتا ہے اسے اگر 400 ارب بھی نہ ملے، تو کراچی کو سالانہ کم از کم 400 450 ارب ملنا چاہیے مرکز اور صوبے سے ملا کے. اگر 5 سال تک یہ مل کر بیٹھے مرکز سے صوبے سے، میں گارنٹی دیتا ہوں پھر اس کے بعد کراچی کو ایک پیسہ نہ دیں، کراچی تمہیں 4000 کی بجائے 6000 ارب دے گا. کراچی میں یہ طاقت ہے کہ اگر سڑکیں صحیح کرو گے، گٹر صحیح کرو گے، پانی صحیح کرو گے، تو کراچی میں سرمایہ کاری ہوگی، ترقی رفتار تیز ہوگی، تو اسے تمہاری معیشت بہتر ہوگی، ٹیکس زیادہ آئے گا تمہیں، بالکل صحیح. تو تمہارا فائدہ اس میں. کراچی میں پیسے لگانے کا فائدہ نہیں. پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں پیسہ لگانے کا شاید اتنا فائدہ نہیں جتنا کراچی میں لگانے کا. تو آدمی دیکھیں اس پہلوان کی خوراک کا خیال رکھتا ہے جو جاتا ہے دنگل میں، تمہارے لیے وہ دنگل لڑائی جیت کر آتا ہے، اس سے تم کماتے ہو. ابھی تو جو پہلوان تمہیں کما کے لا کے دے رہا ہے، تمہاری لڑائی جیت رہا ہے، اس کی خوراک کا تو خیال نہیں رکھتے. پورے ملک کو کھلا رہے ہو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. ابھی پورے ملک کو بھی زیادہ ملے گا، اس پہلوان کا خیال رکھو جسے کراچی کہتے ہیں. اسے کیوں روز ذبح کرتے ہو؟ دودھ دینے والی گائے کو، سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو. یہ ہے اصل مسئلہ. ہم کراچی کی بات کریں، ہم نے کون سی مہاجروں کی بات کی؟ کراچی میں تو ماشاءاللہ ہندی، پنجابی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، سب لوگ آباد ہیں. بالکل سبھی ہے نا. یہ سب مقامی ہے، یہ ہمارے نظر میں غیر مقامی نہیں ہے. جن کا میٹرک یہاں کا ہے، انٹرمیڈیٹ یہاں کا ہے، ان کا ڈومیسائل کراچی کو ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جیسے اور کشمور کا ہے اور ڈومیسائل کراچی کا بن کر ہمارے پوتے کی نوکری آپ لے جائیں گے، تو پھر ہمیں تو اس سے اختلاف اور اعتراض ہوگا نا بھائی. آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ ٹرائبل علاقوں کا، KPK کا، پشاور کا یا لاہور کا، اور اگر آپ نوکری میں کراچی میں لے جائیں، کراچی کے ڈومیسائل دیکھیں نا، کوئی تو لائن کہیں تو پوچھیں نا، کہیں تو کوئی اصول طے کریں گے، اس کو طے کریں. کراچی والوں کو بھی تو دیکھیں، ان کو بھی تو پاکستان کا حصہ، پاکستانی مانے، زمین کا بیٹا مانے. یہ لڑائی ہے. اور سر ایک چیز اور بھی ہے فاروق صاحب، جو ہم عوام میں اترتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی کو کوئی اون کرتا ہے یا کس کو ہونا چاہیے اقتدار میں، کراچی کے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو سر ایک ہی جواب زیادہ تر سننے کو ملتا ہے کہ کسی کو کراچی کی پرواہ نہیں ہے. کسی میں سر وہ آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے. سر عوام میں ایک اپروچ آپ نہیں سمجھتے بنتی جا رہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنے لیے آ رہا ہے، کراچی شہر کے لیے کچھ نہیں کر رہا؟ مایوسی سر بڑھتی جا رہی ہے. ایسا نہیں. جو ہمارا وسائل کے ساتھ تھوڑے سے اختیار کے ساتھ میئر آیا تھا اس کے وقت کمال، تو اس نے کراچی کو ورلڈ اکنامک فورم ہے ڈیووس سوئٹزرلینڈ عالمی کانفرنس میں انہوں نے کہا کراچی دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر. اور آج ورلڈ بینک کی ریٹنگ میں کراچی دنیا کا ناقابل رہائش چوتھا شہر ہے. رہنے کے قابل نہیں ہے، چوتھا شہر ہے ناقابل رہائش. تو فرق دیکھ لیں. جب سے MKM کا میئر گیا مصطفیٰ کمال 2009 میں، 2008 میں، اور اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، بیچ میں 4 سال وسیم اختر آیا لیکن بالکل بے وسیلہ. وہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، بلدیات میں آنا نہیں چاہیے. 2 سال بعد وہ غلطی کی MKM نے، لیکن اختیار نہیں تھا. اب ان کے میئر کے بعد اختیار نہیں، تو وہ اگر روئے تو صحیح روئے کہ مجھے بھی پیپلز پارٹی نے ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سارے شعبے، پھر اس میں اسکول، کالجز، اور اس میں جو ہے ضلعی اسپتال، یہ ساری چیزیں، چھوٹی گھریلو صنعتیں، یہ پارک، پلے گراؤنڈ، یہ ساری چیزیں بلدیات کے پاس ہونی چاہیے. گھریلو صنعتیں بھی ان کے انڈر میں ہونی چاہیے. ٹریفک پولیس، کمیونٹی پولیس ان کے پاس، امن و امان میں ان کا رول ہونا چاہیے. جو پوری دنیا میں صادق خان کیوں اچھا میئر، کامیاب میئر ہے، پاکستانی ہے، کیوں دوسری بار الیکٹ ہوا؟ اس لیے وانا بھائی کہ اس کے بعد اختیار ہے، وسائل ہے، اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اگر 2008 تک جو MKM کے پاس کراچی تھا وہ، اور 2008 کے بعد آج جس کے پاس ہے، آج تک آپ فرق دیکھ لیں. آپ دنیا کی ریٹنگ میں کراچی کو دیکھ لیں، تو یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے سیاست کی، ہم نے ڈیلیور کیا. آپ نے سیاست کی اور آپ ابھی تک رو رہے ہیں بوری بند لاشوں کو، آپ ابھی تک رو رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ تو 2008 سے پہلے کی کہانی ہے. غلط تھی، صحیح تھی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ بات کر سکتے ہیں. اور سر آخر میں ایک چیز اور بتائیے گا، وہ جو وفاقی حکومت سے، فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کی بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے حکومت بنانے میں کردار ادا MKM کرے گی، اس کے ساتھ
سر مینڈیٹ کے خاتمے کی بھی بات ہوئی تھی اور اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانے کی بھی بات ہوئی تھی. سر اس معاہدے پہ وہ جو سر پیپر ورک ہوا تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ؟ آج خالد بھائی مصطفیٰ بھائی میری پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی, اسے دیکھ لیجیے گا. اس میں نے یہی کہا ہے کہ اب اصل مسئلہ انتہا پسندی ہو, دہشت گردی ہو, نمبر 1. نمبر 2 جرائم ہو, کسی طرح کے اسٹریٹ کرائم ہو یا ویسے پسند. تیسرا ہم نے کہا کہ تعمیر و ترقی کا عمل ہو, معاشی ترقی ہو, سرمایہ کاری ہو, روزگار کی فراہمی ہو, مہنگائی کو ختم کرنا. ساری باتیں کا توڑ ہے مقامی شہری حکومت کو, بلدیاتی اداروں کو مؤثر بنانا, بااختیار بنانا, باوسیلہ بنانا اور خود مختار بنانا, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. اور وہ ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیم بل ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, ہم نے کہا اب ہم اسلام آباد میں ہر سیاسی جماعت کے پاس جائیں گے اور اس کو اور پی ایم ایل این کے ساتھ لے کے جائیں گے, کیوں پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ دستخط کیے, سائن کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور ہم اس کو پاس کرائیں گے. تو اگر پاس کرائیں گے تو آئیں, لابنگ کریں, لوگوں کی جو رائے ہے اس کو ہموار کریں, اپنے حق میں کریں. اور ساری سیاسی جماعتوں کے بعد مجھے یقین ہے بی این پی, بی اے پی, بلوچستان کی پارٹیاں, اے این پی, جے یو آئی, کے پی کے کی پارٹیاں, پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی, ایون پی ٹی آئی کے ملک میں جہاں بھی, اور پیپلز پارٹی کی ساری پارٹیاں راضی ہیں. پیپلز پارٹی نہیں بھی بالکل آئیں, دیکھیں انشاءاللہ 2/3 سے پاس ہوگا, آئینی ترمیم ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی کی جو رکاوٹ ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, شمولیتی جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ, عام آدمی کو بااختیار نہیں بنانا چاہتی, عام آدمی کو حق نہیں دینا چاہتی پیپلز پارٹی, تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں جائے گا. بالکل صحیح. تو یہی ہم لے کے جائیں گے. پوری تو آپ بات کریں, ہم انشاءاللہ اس پر اب کام شروع کریں, سیاسی طور پر ہم سرگرم ہو رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا پلان ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این سے بات ہوئی ہے, چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. اور پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان منرلز کے بے پناہ ذخائر سے مالا مال ملک ہے جس میں بڑی تعداد میں لیتھیم, کاپر, ریئر ارتھ میٹلز کے ذخائر موجود ہیں جو الیکٹرک وہیکل, سیمی کنڈکٹرز, ایروسپیس اور ڈیفنس انڈسٹریز میں استعمال ہونے والے سب سے اہم میٹلز ہیں. لیکن آج تک پاکستان اپنے ریزرو کو اپنے پوٹینشیل کے مطابق استعمال نہیں کر سکا ہے, جس کی وجہ سے مناسب فائننسنگ اور انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے. اب حکومت پاکستان تیزی سے پاکستان کے پوٹینشیل کو پروموٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ایف ڈی آئی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں فورن انویسٹرز پاکستان کے ریزرو سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو ترجیح دے رہے ہیں. پاکستان میں موجود لیتھیم جو الیکٹرک وہیکلز کی بیٹریز اور رینیویبل انرجی کی سورسز جیسے کہ سولر پینلز اور ونڈ ٹربائنز کی پروڈکشن میں استعمال کیا جاتا ہے. ریئر ارتھ میٹلز ماڈرن الیکٹرانکس, ڈیفنس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہیں. کاپر بڑے پیمانے پر الیکٹرک گریڈ وائرنگ اور انفراسٹرکچر میں استعمال ہوتا ہے. اور سونا ٹریڈ اور اکنامک گروتھ اور پاکستان کے لیے ایک اہم ایسٹ ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز, ریفارمز اور انویسٹرز کو دی گئی مراعات کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا میں مائنز اینڈ منرل سیکٹر کی ایکسپلوریشن کے لیے پروفیٹیبل ڈیسٹینیشن بنتا جا رہا ہے. ایک ریسرچ میں پاکستان کو اپنے بھرپور معدنی ذخائر کی وجہ سے منرل پاور ہاؤس قرار دیا گیا ہے. پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان کے 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر منرلز موجود ہیں اور دنیا بھر میں پائی جانے والی 92 اہم معدنیات پاکستان میں پائی جاتی ہیں, جن میں 52 کو ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جن کی کل پروڈکشن 68.52 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے. دنیا کی دوسری بڑی نمک کی سب سے بڑی کانیں پاکستان میں ہیں. تانبے سونے کی 5ویں بڑے ذخائر اور کوئلے کے دنیا میں دوسرے بڑے ذخائر کے ساتھ اربوں بیرل کروڈ آئل کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کامیابی سے جاری ہے, جس میں دنیا کے بڑے انویسٹرز اور دوست ممالک شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کھربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں جنہیں نکالنے سے پاکستان قرضوں کے پہاڑ سے نجات حاصل کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے امریکہ, چین اور یورپ سمیت تمام سرمایہ کار ممالک کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. اس سے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا, کتنی انویسٹمنٹ پاکستان کو مل سکتی ہے اور پاکستان کیسے ان تمام اپنی مشکلات سے نکل سکتا ہے, جس کی وزیر اعظم بات بھی کریں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں چودھری اکمل صاحب, بہت شکریہ.
سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنی امپورٹنس ہے پاکستان میں اس منرل سمٹ کی, اور پاکستان کیا فائدے اس سمٹ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے, کس طرح سے راغب کیا جا سکتا ہے انویسٹرز کو؟ مائنز اینڈ منرلز کا جو شعبہ ہے اس میں بہت اسکوپ ہے, لیکن جو ہے نا انفارچونیٹلی پچھلے 70-75 سال جب سے پاکستان بنا ہوا ہے, آپ یقین کریں اس مائنز اینڈ منرلز کے شعبے کو بری طرح سے جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف یہ کہ اپنی ان معدنیات سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے, بلکہ دنیا کو بھی جو ہے نا ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. پاکستان میں اگر بلوچستان کی بات کی جائے, خیبر پختونخوا کی بات کی جائے, سندھ کے علاقوں کی بات کی جائے, تو یہاں پہ قدرتی گیس سے لے کر سونا, کاپر, مطلب اس کے علاوہ سٹونز, پتھر, ماربل کے جو ہے, سالٹ کی اگر بات کی جائے, نمک کی سب سے بڑی کانیں جیسے آپ نے بتایا ہے, تو ان کو اب ہمارے یہاں پہ معذرت اس بات کی ہے کہ we are unable to explore these things. اب میں ایک سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے نمک ہے ہمارے یہاں پہ وہ 15 روپے کلو میں رول رہا ہے, اور وہی نمک جو ہے وہ آپ جا کے یو کے میں اور یو ایس اے میں دیکھیں نا, تو وہی پنک سالٹ کر کے اس کو ڈالرز میں جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا انفارچونیٹلی پراپر مینجمنٹ بھی نہیں تھی. اب جب سے یہ SIFC کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خاص طور پہ فوکس کیا ہے اس مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں, تو اس میں آپ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا آپ کو اصلاحات نظر آ رہی ہیں. ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں. اس میں اتنا اسکوپ ہے, امپلائمنٹ کی اتنی گنجائش ہے, انویسٹمنٹ کی اتنی گنجائش ہے, ٹیکنالوجی آئے گی, بلڈوزرز اور خلا بلا, مطلب ہر قسم کی مشینری یہاں پہ ہمارے یہاں یوز ہو سکتی ہے. لیبر فورس اس میں ہمیں جو ہے نا وہ ایک کا چاہیے ہوگی, انجینئرز چاہیے ہوں گے جو سارے کے سارے اس پروسیس کو کرتے ہوں گے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی, ہمارے یہاں جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اس وقت تقریباً $1.5 ارب جو ہے نا پورے سال تقریباً ہونے کو آیا ہے, تو اب تک جو ہے وہ $1.5 ارب کی آئی ہے, جبکہ ہمارے یہاں خربہ ڈالر کی معدنیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے ہمیں دی ہوئی ہیں. اور اس میں جو ہے نا وہ رائٹ, مطلب وہ کہتے ہیں نا دیر آیت اور درست آیت. تو اب یہ جو انیشیٹو لیا ہے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک لانگ ٹرم حکمت عملی کے تحت پراپر پلاننگ سے جو ہے وہ اس کے اوپر چلنا ہوگا, تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے ذخائر ہیں ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے مینج کر کے جو ہے وہ استعمال کر سکیں, اور پاکستان کا بھی فائدہ اور دنیا بھر کو پاکستان کے اس معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم دیکھتے ہیں منصوبے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے, لیکن سر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسیز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اب بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بیک آن ٹریک آ گئی ہے, پالیسیز کا لانگ ٹرم ہونا بہت ضروری ہے اگر پاکستان نے آگے نکلنا ہے تو؟ سر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہوتی ہے, خاص طور پہ جب ہم اپنی اکنامک پالیسیز یا معاشی پالیسیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوں گی تو ان کے وقتی طور پہ شاید کوئی تھوڑے بہت فائدے ہو جائے. اگر آپ کی پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہیں, اگر آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم نہیں ہیں, ان کی بنیادی اس میں اگر کوئی فالٹس موجود ہیں, تو ظاہر ہے پھر جو اس وقت پاکستان کا حال ہے کہ IMF کے پروگرام در پروگرام کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے جو ہے نا وہ خاطر خواہ فوائد جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو رہے. تو اس چیز کی بہت اہم اہمیت ہے کہ ہماری جو بھی پالیسی ہو وہ ایک لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پالیسی ہونی چاہیے. اور SIFC کا جو قیام ہے اس سلسلے میں وہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جو ٹاپ جو پاور انجوائے کرنے والے جو ہمارے عہدے ہیں, جیسے اس میں پرائم منسٹر پاکستان ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اس میں منسٹر آف فائنانس ہیں, اور دیگر جو مطلب سیکرٹری لیول کے جو لوگ ہیں وہ سارے ٹاپ اس کی ٹیئر میں شامل ہیں. پھر اس کی جو اپیکس کمیٹی ہے, پھر فردر جو آگے اس کی گئی ہیں کمیٹیز, تو اس میں سارے کے سارے ڈیسیجن میکرز موجود ہیں. اور انہوں نے اب جو پالیسی بنائی ہوئی ہے, میرے خیال میں اس پالیسی کو لانگ رن میں چلنا چاہیے, چاہے حکومت کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے. میرے خیال میں اس پالیسی کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں میرے خیال میں تمام پارٹیز کو متحد ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے, پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی رہے, اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو جو ہے نا وہ ہمارا ایک عرصے سے خواب ہے. اور پھر جو چیز ہمارے پاس ہیں, جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں,
इस वक्त दुनिया की जो है ना, वो दुनिया को इसकी ज़रूरत है। लिथियम के हवाले से जो बात की जा रही है, उसकी बैटरीज जी में जो मटेरियल यूज़ होता है वो हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है, बिल्कुल लेकिन हम ठीक। जो है ना लिथियम बैटरीज इंपोर्ट कर रहे थे। अब शायद बनना शुरू हुई है, लेकिन अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे। सोलर पैनल में जो सिलिकॉन जो रेत यूज़ होती है वो हम जो है ना वो हमारे यहाँ पे पैदा होती है और हम उसको जो है ना वो इंपोर्ट कर रहे थे। इम्पोर्ट कर रहे तो थे। ये तो हमारा हाल था। अब मसला सिर्फ ये है कि हमें जो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गलत कर रहे थे, हमारी क्या क्या पॉलिसीज जो थी ना वो गलत थी। अब उनको राइटली ट्रैक करके, और फिर ये आज बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की है वज़ीर आज़म साहब ने, कि हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मादनियात को डायरेक्ट नहीं लेके जाने देंगे, हम उनमें वैल्यू एडिशन करके आप जो है ना उसको हम बाहर ले जाने देंगे। मीन ये ठीक। कि लिथियम के सिर्फ ये नहीं है कि लिथियम आपने निकाला और उसको ले गए, यहाँ पे बाकायदा उसकी बैटरीज बनेंगी या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो यहाँ पे लगेंगे, ताकि उसमें ठीक। वैल्यू ऐड हो और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो फर्दर जनरेट हो। तो ये सबसे अहम और बेहतर बात है, और इसको मेरे ख्याल में पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए कि कोई भी रॉ मटेरियल जो है ना वो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बिल्कुल बाद सही। जो है वो इसको आगे लेके जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत थे और गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम दिन था पाकिस्तान के लिए आज, और जिस तरह से मिनरल समिट पाकिस्तान में जारी है, लग ये रहा है कि पाकिस्तान बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।